लजपाल नबी मेरे। अस्सलामु अलैकुम हज़रात, नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको पता है कि कल एक वीडियो आई थी जिसमें हमने बात की थी मुहर्रमुल हराम के माह मुहर्रमुल हराम में क्या जायज़ है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि माह मुहर्रमुल हराम में क्या नाजायज़ है, ताज़ियादारी करना कैसा है, ढोल बाजे बजाना कैसा है, मेहंदी हज़रत कासिम की मेहंदी, कपड़े के मुतालिक जो है कि क्या पहनना चाहिए, किस कलर के कपड़े माह मुहर्रम में पहनने चाहिए और किससे बचना चाहिए, इन तमाम ही बातों पर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और जिसने मुहर्रम में क्या जायज़ है वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाकर देख ले। और ये वीडियो भी पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मुहर्रम में क्या नाजायज़ है, जैसा कि हमने अभी तक बातें कर ली जायज़ की, अब हम बात करेंगे कि मुहर्रम में क्या नाजायज़ है। तो ताज़ियादार आजकल जो ताज़िये बनाए जाते हैं, अव्वलन तो ये हज़रत इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े का सही नक्शा नहीं है। अजीब अजीब तरह के ताज़िये बनाए जाते हैं और फिर उन्हें घुमाया और गश्त कराया जाता है और एक दूसरे के मुकाबले किए जाते हैं, और इस मुकाबले में कभी कभी लड़ाई झगड़े और लाठी डंडे चाकू और छुरी चलाने की नौबत आ जाती है। और ये सब हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत के नाम पर किया जाता है। अफसोस उस मुसलमान को क्या हो गया और ये कहाँ से चला था और कहाँ पहुँच गया। कोई समझाए तो मानने को तैयार नहीं, बल्कि उल्टा समझाने वाले को बुरा भला कहने लगते हैं। इमाम हुसैन अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु के मोहब्बत के नाम पर लड़ाई झगड़े लाठी डंडे चल रहे हैं। कैसा इस्लाम है, कहाँ था ये मुसलमान, कहाँ पहुँच गया। खुलासा ये है कि आज की ताज़ियादारी और उसके साथ साथ होने वाली बिदात व खुराफात व वाहियात सब नाजायज़ व गुनाह है। मसलन मातम करना, ताज़ियों पर चढ़ावे चढ़ाना, उनके सामने खाना रखकर वहाँ फातिहा पढ़ना, उनसे मिन्नतें मांगना, उनके नीचे से बरकत हासिल करने के लिए बच्चों को निकालना, ताज़िया देखने को जाना, उन्हें झुककर सलाम करना, सवारियाँ निकालना, सब जाहिलाना बातें और नाजायज़ हरकतें हैं। उनका मज़हब इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, और जो इस्लाम को जानता है कि उसका दिल खुद कहेगा कि इस्लाम जैसा सीधा और शराफत व संजीदगी वाला मज़हब इन तमाशों और वहम परस्ती की बातों को कैसे गवारा कर सकता है। इस्लाम तो शांति संजीदगी वाला मज़हब है। ये ढोल तमाशे खेल वगैरह कहाँ इस्लाम में था। तो कुछ लोग कहते हैं, अब मैं ये सवाल आप समझे, ये कुछ लोगों का कहना है कि अगर ताज़ियादारी और उसके साथ साथ ढोल बाजे और मातम करते हुए घूमने से इस्लाम और मुसलमानों की शान ज़ाहिर होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ताज़ियादारी और उसके साथ घूमने और जाहिलाना हरकतें करने से मुसलमानों की शान ज़ाहिर होती है। तो वो सुन ले कि 5 वक्तों की अज़ान और मोहल्ले बस्ती और शहर के सब मुसलमानों को मस्जिदों और ईदगाह में जुमा और ईद की नमाज बाजमात से ज़्यादा मुसलमानों की शान ज़ाहिर करने वाली कोई और चीज़ ही नहीं है। नमाज, कुरान की तिलावत, यही सब इस्लाम की शान ज़ाहिर करते हैं। ताज़ियादारी उसके साथ साथ के तमाशों, ढोल बाजों और कूदने फांदने, मातम करने और बुज़ुर्गों के नाम पर गैर शरई उर्सों, मेलों और आज की कव्वालियों की महफिलों को देखकर तो गैर मुस्लिम ये समझते हैं कि इस्लाम भी हमारे मज़हब की तरह तमाशाई मज़हब है, और बजाय सुधरने के और इस्लाम की तरफ आने के और चिढ़ते हैं। और कभी कभी इस ताज़ियादारी की वजह से लड़ाई झगड़े और खूरेंजी की नौबत आ जाती है। तो ऐ मुसलमानों, संभलो, ये तुम जो ये ताज़ियादारी ढोल तमाशे तमाशा बनाए हो इस्लाम का, इस्लाम ये नहीं है। ये तो बेवजह मुसलमान का नुकसान होता है। और नमाज, रोज़ा, ईमानदारी और सच्चाई, अहकाम शरा की पाबंदी और दीनदार को देखकर गैर मुस्लिम भी ये कहते हैं कि वाकई मज़हब है तो बस इस्लाम है।
اسلام میں جو لوگ پہلے ہوا کرتے تھے اب بھی ہوتے ہیں، لیکن اب کم ہوتے ہیں، اب تماشا زیادہ بنا رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ تعزیہ داری سے مسلمانوں کی شان ظاہر ہوتی، تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ تعزیہ داری سے مسلمانوں کی شان نہیں ظاہر ہوتی، بلکہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈھول تماشے کھیل تماشائی مذہب بنا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تعزیہ داری ختم ہو گئی تو امام حسین کا نام مٹ جائے گا، تو انہیں بھی یہ غلط فہمی ہے۔ وہ سن لیں کہ حضرت امام حسین کا نام تو دنیا کی لاکھوں مسجدوں میں ہر جمعے کی نماز سے پہلے خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ پیری مریدی کے اکثر سلسلے ان سے ہو کر رسول خدا تک پہنچتے ہیں، اور جب شجرے پڑھے جاتے ہیں تو امام حسین کا نام آتا ہے۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں جو آیت تطہیر ہے اس میں بھی اہل بیت کا ذکر موجود ہے، اور تو اور خود نماز جو اللہ کی عبادت ہے اس میں بھی آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے۔ نماز میں جو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے اس میں آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کتنے جلسوں جلوسوں محفلوں مجلسوں نعروں نظموں میں ان کا نام آتا ہے۔ یہ سب دنیا جانتی ہے، میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے جب اس کسی امام حسین کا نام خطبے میں ہو، قرآن میں ہو، اہل بیت کے ذکر میں ہو، مجلسوں میلاد کی مجلسوں میں ہو، تو اس کا نام کیسے مٹ سکتا ہے؟ تو یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ میرے صحیح بات یہ ہے کہ امام حسین کا نام تو ہر مسلمان کے دل میں بھی بستا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور جس کے دل میں امام حسین کا نام نہیں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو بھائیوں، جس کا ذکر نمازوں میں، خطبوں میں، قرآن کی آیتوں میں اور ہزاروں محفلوں مجلسوں اور خانقاہی شجروں میں ہو، اس کا نام کیسے مٹ جائے گا؟ تعزیہ داری اور اس کے ساتھ ساتھ جو تماشے ہوتے ہیں اس سے تو حضرت امام پاک علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بدنام ہوتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری ختم ہو گئی تو امام حسین کا نام مٹ جائے گا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت امام پاک سے پہلے اور بعد میں جو ہزاروں لاکھوں حضرات انبیاء اولیاء و شہداء ہوئے ہیں، ان میں کس کس کے نام تعزیہ داری میل تماشے ہوتے ہیں؟ کیا ان سب کے نام مٹ گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کتنے سال پہلے آئے تھے؟ حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال پہلے؟ کیا آج ان کے نام مٹ گئے ہیں؟ جو کوئی کہتا ہے کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اگر تعزیہ داری نہ ہوئی تو مٹ جائے گا، یہ جاہلانہ باتیں ہیں۔ تو یہ حق یہ ہے کہ سچ یہ ہے کہ تعزیہ داری ختم ہونے سے امام حسین کا نام نہیں مٹے گا، بلکہ تعزیہ داروں کا نام مٹ جائے گا۔ اور آج کل تعزیہ داری اپنے نام کے لیے ہی ہو رہی ہے، امام حسین کے نام کے لیے نہیں۔ دیکھا نہیں تعزیہ دار اپنی نامواری اپنی تعریف کے لیے میرا تعزیہ سب سے اونچا رہے اور آگے چلے، اس کے لیے کیسے کیسے جھگڑے کرتے ہیں؟ یہ کیا صحیح ہے؟ اسلام کے جھگڑا کرنا سکھاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اتنا جاننا ضروری ہے کہ وہابی تو تعزیہ داری کو شرک و کفر اور تعزیہ داروں کو مشرک کفار تک کہہ دیتے ہیں، لیکن سنی علماء تعزیہ داروں کو مسلمان اور اپنا بھائی ہی سمجھتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ وہ حرام کام کر کے گنہگار ہو رہے ہیں، خدا تعالیٰ انہیں اس سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بیوقوفی کی بات ہے، جاہلانہ حرکت ہے، ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب بات کریں گے تعزیہ داری اور قرآن و حدیث۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تعزیہ داری دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ اور ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی میں دھوکہ دیا ہے۔ پارہ 7 رکوع 14۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پارہ 8 رکوع 13 میں فرماتا ہے،
جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، آج انہیں ہم چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑ رکھا تھا اور جیسا وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ پارہ 8 رکوع 13۔ ان آیتوں کو آپ دھیان سے پڑھیں تو آج کی تعزیہ داری اور رشوں کے نام پر جو میلے ٹھیلے، ناچ تماشے اور قوالیاں ہو رہی ہے، سب چیزیں یاد آ جائیں گی اور نظر انصاف کہے گی کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی میں دھوکہ دے دیا ہے، ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے آنکھیں کھول لے اور ہوش میں آ جائے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے درد و مصیبت، حادثات وغیرہ پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ رونے پیٹنے، چیخنے، پکارنے، سینے کوٹنے اور ماتم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں حکم نہیں دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو چاہیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا، تو یہ تماشے ماتم وغیرہ کہاں سے آ گیا؟ حدیث شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو میت کے غم میں گال پیٹے، گریبان پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی سی چیخو پکار مچائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 173۔ ایک جگہ اور ہے کہ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ نہانا عن النیاحتے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو نوحہ یعنی ماتم کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 726۔ اور ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھ کو ڈھول باجے اور بانسریوں کو مٹانے کا حکم دیا۔ مشکال صفحہ 318، کتاب الامارہ فصل 40۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ڈھول باجوں کو حلال کر لیں گے، یعنی ڈھول تاشے جو ہیں یہ حرام ہے، تو حضور کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو حلال کر لیں گے، جیسا کہ آج کل آپ تعزیہ داری میں دیکھتے ہیں۔ اب ہم ایک بات اور کریں گے کہ تعزیہ داری اور علماء اہل سنت، علماء اہل سنت نے تعزیہ داری کو لے کر کیا کہا اور کیا کہتے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعزیہ داری سنیوں کا کام ہے اور اس سے روکنا منع کرنا وہابیوں کا، حالانکہ جب سے یہ غیر شرعی تعزیہ داری رائج ہوئی ہے، کسی بھی ذمہ دار سنی عالم نے اسے اچھا نہیں کہا ہے۔ اب دیکھیے میں کچھ آپ کو اللہ والوں کے بیانات جو انہوں نے لکھا ہے دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ سنیوں کا کام ہے وہ سن لیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت جو امام اہل سنت کہلائے جاتے ہیں، جن کا فتویٰ عرب و عجم میں مانا جاتا رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اب کے تعزیہ داری اس طریقہ نہ مرضیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 513، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ یعنی اعلیٰ حضرت بھی کہہ رہے ہیں جو آج کل کے تعزیہ داری رائج ہے وہ بدعت و ناجائز و حرام ہے۔ اور مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں تعزیہ داری شرعاً ناجائز ہے۔ صدر شریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ جو خلاف شرع حرکات و بدعات رائج ہیں ان کا ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ یہ سب محض خرافات ہیں، ان سب سے حضرت سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں ہیں۔ یہ تو صرف ایک غلط فہمی ہے کہ امام حسین خوش ہوتے ہیں، خوش نہیں ہیں۔ اب ایک جگہ اور حضرت مولانا شاہ محمد اجمل صاحب سنبلی فرماتے ہیں کہ اب چونکہ تعزیہ داری بہت ممنوعات شرعیہ اور امور ناجائز پر مشتمل ہے، لہذا ایسی صحیح نقل بھی نہیں بنانی چاہیے۔
تو دیکھیے آپ نے ایک اور فقیہ ملت مفتی جلال الدین صاحب امجدی فرماتے ہیں ہندوستان میں جس طرح کے عام طور پر تعزیہ داری رائج ہے وہ بے شک حرام و ناجائز و بدعت سیاح ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو میں کہ تمامی علماء نے تعزیہ داری کو ناجائز و حرام کہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تعزیہ داری حرام ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ جو لوگ وہ کہتے ہیں کہ سنیوں کا کام ہے، تو میں نے آپ کو کچھ سنی علماء کے اللہ والوں کے آپ کو ان کی باتیں بتائی کہ انہوں نے تعزیہ داری کے بارے میں کیا کہا۔ سبھی نے یہی کہا ہے کہ تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے۔ امام باڑے، آپ نے نام سنا ہوگا، امام باڑہ بنے ہوئے ہوتے ہیں کئی جگہ، جہاں تعزیے کو رکھتے ہیں اس عمارت کو امام باڑہ کہتے ہیں۔ یہ امام باڑہ بنانا اور ان کی تعظیم کرنا یہ سب رافضی اور شیعہ فرقوں کی دین ہے۔ امام باڑے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ان کی زمینیں کسی بال بچے دار بے گھر مسلمان کو دے دی جائیں اور اس کا ثواب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو ایصال کر دیا جائے تو وہ تو بہتر ہے۔ تو یہ ایک اسلامی کام ہوگا، یا وہاں ضرورت ہو تو مسجد بنا دی جائے، یا مسلمانوں کے لیے قبرستان یا مسافر خانہ وغیرہ، جس سے قوم کو نفع پہنچے تو نہایت عمدہ بات ہے۔ دیکھیے امام باڑہ جو ہے اسے بنانا جو ہے اس کی تعظیم کرنا رافضی وغیرہ شیعہ کا کام ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی اسلام کے شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کی زمین کی مسجد بنوا دیں یا کوئی قبرستان بنوا، تو وہ بہتر ہے، مسافر خانہ، جس سے قوم کو نفع پہنچے تو نہایت عمدہ بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں امام باڑہ وقف نہیں ہو سکتا، وہ جس نے بنایا وہ اسی کی ملک ہے، جو چاہے کرے، وہ نہ رہا تو اس کے وارثوں کی ملک ہے، انہیں اختیار ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ 129 121۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ امام باڑہ جو ہے وہ وقف نہیں ہو سکتا، وہ جس نے بنایا اسی کی ملکیت ہے، اسی کی جاگیر ہے، اور اس کے انتقال کے بعد اس کے وارثوں کی ملکیت ہے، اس میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ہے امام باڑے کی جب شرعی حیثیت نہیں ہے تو پھر وہ تبھی اس کی وہ ملکیت ہے۔ اب ایک اور محرم میں ناجائز کام بہت عام ہے کہ بچوں کو فقیر بنانا۔ کہیں حضرت امام حسین کے نام پر بچوں کو فقیر بنایا جاتا ہے اور اس کے گلے میں جھولی ڈال کر گھر گھر اس سے بھیک منگواتے ہیں، یہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے اپنے آس پاس کے بچوں کو بھکاری بنایا جاتا ہے، انہیں فقیر بنایا جاتا ہے، ان کے جھولی ڈال کر ان سے گھر گھر جا کر بھیک منگوائی جاتی ہے، جو کہ ناجائز و گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یوں ہی فقیر بنا کر بلا ضرورت و مجبوری بھیک مانگنا حرام ہے، یعنی بنا مجبوری، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور بلا وجہ، اگر کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کوئی خاصی قوت رکھتا ہے پھر بھی اگر بلا ضرورتوں و مجبوری کے بھیک مانگتا ہے تو وہ حرام ہے، یا اپنے بچوں سے منگاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ بہت سی حدیثیں اس معنی پر ناطق ہیں اور ایسوں کو دینا بھی حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 464۔ اب دیکھیے اس کے بجائے اپنے بچوں کو حضرت امام پاک علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کے بچوں کی سیرت چال چلن سکھائیں اور ان کے رنگ میں رنگے، ان کی طرح زندگی گزارنے کا حوصلہ بتائیں، دیندار بنائیں، تو یہ خالص اسلام ہے۔ یعنی یہ بچوں کو فقیر بنانا اور تمامی محرم میں ناجائز و گمراہیت
اور جہالت والے کام کرنا، جاہلانہ حرکتیں کرنا، ان سب سے بہتر یہ ہے کہ بچوں کو فقیر بنانے سے بہتر یہ ہے کہ بچوں کو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پریوار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، حضرت امام حسین اور تمام شہداء کربلا اور اولیاء انبیاء کی سیرتوں کو بتایا جائے، انہیں ان کی سیرتوں پر عمل کرنے کو کہا جائے، انہیں سمجھایا جائے، تو بچوں کو یہ بہتر ہے، یہ خالص اسلام ہے۔ اور یہ فقیر بنانا، یہ بیکار، بے فضول اور حرکات، جاہلانہ حرکتیں کرنا یہ غلط ہے۔ اب ہم اتنی باتیں کر چکے ہیں، اب ہم اور بات کریں گے ابھی یہ ماہ محرم کے متعلق۔ اب ہم بات کریں گے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہندی۔ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں ناجائز کی بات کریں، جائز کی ہم شروع میں ہی بات کر چکے ہیں، تو اب ہم امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہندی کی بات کرتے ہیں۔ حضرت امام قاسم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ یہ کربلا میں اپنے چاچا کے ساتھ بہت سے ظالموں کو مار کر شہید کیے گئے۔ بات صرف اتنی ہے کہ حضرت امام حسین کی ایک صاحبزادی کی شادی نسبت ان سے طے ہو چکی تھی۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کی شادی کی نسبت طے ہو چکی تھی، لیکن نکاح سے پہلے ہی کربلا کا وہ منظر درپیش ہو گیا۔ اتنی سی بات کو لوگوں نے افسانہ بنا دیا اور کہا کہ کربلا میں ہی ان کی شادی ہوئی اور وہ دولہا بنے۔ ان کے مہندی لگی اور مہندی کہیں 7 اور کہیں 8 اور کہیں 13 کے میلے تماشے اور ڈھول دھماکے بن گئی۔ وہ بات اتنی سی، اس کے آڑ بنا کر لوگوں نے کھیل تماشے ڈھول کرنا شروع کر دیے۔ بانس کی کھپچیوں اور پنی و کاغذ سے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنائے جاتے ہیں اور ان کا نام جاہلوں نے مہندی رکھ دیا۔ اور مسلمانوں میں سے وہ لوگ جن کا مزاج تماشائی تھا، انہوں نے اپنے شوق و مزاج کے لیے جو تھا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آڑ بنایا اور اپنے کھیل تماشے رائج کر دیے، جاری کر دیے۔ تو بھائیوں، یہ تماشے کب تک کرو گے؟ کچھ مرنے کے بعد آخرت کی بھی فکر ہے۔ دیکھیے، خلاصہ یہ ہے کہ مہندی کی رسم اور اس سے متعلق واقعہ سب من گڑت ہیں اور فضولیت سے ہیں، اور اس کے نام پر جو کچھ خرافاتیں اور جاہلانہ حرکتیں ہوتی ہیں، جو ڈھول تماشے اور بانس کی کھپچیوں، پنی و کاغذ سے چھوٹے چھوٹے کھلونے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، جاہلانہ حرکتیں ہوتی ہیں، یہ سب ناجائز و گناہ و حرام ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تعزیہ مہندی شب عاشورہ کو روشنی کرنا بدعت و ناجائز ہے۔ حضرت سیدنا امام قاسم کے ساتھ کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین کی صاحبزادی کی شادی کا واقعہ ثابت نہیں ہے، کسی نے گڑھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شادی کا واقعہ جو ہے ثابت نہیں ہے، کسی نے گڑھا ہے۔ مفہوم عبارت فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 500 و 501 پر یہ موجود ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات آخری اپنے ایک ناجائز کام پر اور کر لیتے ہیں، جو ناجائز کام رائج ہے ہمارے آس پاس، کہ کالے اور ہرے کپڑے پہننا یا ہری ٹوپی اوڑھنا۔ جیسا کہ محرم میں یہ ہرے اور کالے کپڑے غم اور سوگ منانے کے لیے پہنے جاتے ہیں، اور سوگ اسلام میں حرام ہے۔ اس کے علاوہ سوگ کی اور باتیں بھی کچھ رائج ہیں، جیسے محرم میں شروع کے 10 دن کپڑے نہ بدلنا، دن میں روٹی نہ پکانا، جھاڑو نہ لگانا، ماہ محرم میں بیاہ شادی کو برا سمجھنا، سب فضول باتیں اور جہالت و رافضیت کی پیداوار خرافاتیں ہیں۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دیکھیے،
माह मुहर्रम में जो काम इस नियत से किया जाए, सोग मनाने की नियत से किया जाए, वो ये एक तरीके से नाजायज़ व हराम है। जैसे कि सोग मनाने की नियत से शुरू के 10 दिन कपड़े ना बदलना, दिन में रोटी ना पकाना, झाड़ू ना लगाना, माह मुहर्रम में ब्याह शादी को बुरा समझना, ये सब काम जो है जिहालत है और जाहिलाना हरकत हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि यूं ही अशरे मुहर्रम के हरे रंगे हुए कपड़े भी नाजायज़ हैं, यह भी शौक की गरज से हैं। माह मुहर्रम में अगर हरे कपड़े कोई पहनता है रंगे हुए, शौक की गरज से हैं, तो वो नाजायज़ हैं। अब आगे कहते हैं कि अशरे मुहर्रम में 3 रंगों से बचें, काला, हरा, सुर्ख यानी लाल। हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फरमाते हैं कि अशरे मुहर्रम में 3 रंगों से बचना चाहिए, काला, हरा, लाल, यानी इनसे हमें बचना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपके आसपास मातम होता है, शिया वगैरह रहते हैं, राफ़िज़ियात हैं, मातम करते हैं और वो हरा कपड़ा पहनते हैं, वो शौक की गरज से पहनते हैं हरा, लाल, काला, तो वहाँ के सुन्नी मुसलमानों को ये हुक्म है कि वो अशरे मुहर्रम में आप हरे, लाल और काले कपड़े ना पहने। हज़रत आला हज़रत कहते हैं कि अशरे मुहर्रम में 3 रंगों से बचना बेहतर है कि काला, सब्ज़, काला, हरा और लाल। फतावा रज़विया जिल्द 24 सफ़ा 465 और 466 पर आप ये देख सकते हैं। अब देखिए, सही मानों में इस्लाम को समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुआ है कि हमें सही मानों पर इस्लाम में चलने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भाइयों, ये दिल है, उसको जिसमें लगाओगे, दिल को जहाँ लगाओगे वहीं लगेगा। गानों बाजों, मेलों तमाशों, खुराफातों में लगाओगे तो उसमें लग जाएगा, और उसी दिल को नमाज, रोज़े और कुरान की तिलावत में लगाओगे तो उसमें लग जाएगा, और दिल लगेगा और साथ में सुकून भी मिलेगा। अफसोस की तो तुमने अपने दिल को मेलों, ठेलों और तमाशों में लगा लिया है, इसलिए तुम्हें मुहर्रम में हर मेला, ठेला, तमाशा, मातम सब जायज़ लगने लगा है, ताज़ियादारी जायज़ लगने लगी, क्योंकि आपने अपने दिल को मेलों, ठेलों और तमाशों में लगा रखा है। अगर यही रोज़े, नमाज और कुरान की तिलावत में लगाया होता तो ये आपको नाजायज़ लगता, क्योंकि ये सब नाजायज़ व हराम काम है। और मौत करीब आ रही है, मरने से पहले इस दिल को नमाज, रोज़े, कुरान की तिलावत और दीनी किताबों के मुताले वगैरह अच्छी बातों में लगा लो। चाहिए अच्छी किताबें आप पढ़ें, आपको इल्म हासिल होगा जो आपके लिए बेहतर होगा, आपको समझ में आएगा कि आखिर इस्लाम है क्या। जब हम यही नहीं समझेंगे कि आखिर इस्लाम है क्या, इसके तो फिर जब तक समझेंगे नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप मुसलमान तो कहला रहे हैं, लेकिन आपको नमाज का तरीका नहीं आता। मुसलमान तो कहला रहे हैं, आपको रोज़ा आप नहीं रहते, तो कैसे मुसलमान हैं आप? आप मेले, ठेले, तमाशों, खेल तमाशों में लगे हुए हैं, ये क्या सही है? आप हराम काम कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला आजकल। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में फिर बता दूं कि ताज़ियेदारी और उसके साथ साथ होने वाली खुराफातें सब नाजायज़ हैं और गलत हैं। इससे बेहतर यही है कि आप फातिहा करवाएं, कुरान पाक की तिलावत करें और नफल नमाज पढ़ें, और सबका सवाब आप हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुँचाएँ, वो बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम। लजपाल नबी मेरे दरदां दी